आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ टीवी के खास पेशकश पैगाम ईद में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये त्यौहार सिर्फ पारंपरिक लिहाज से खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये सब्र, शुक्र, इबादत और अकीदत की एक मुकम्मल दास्तान है। लेकिन अक्सर हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम त्योहारों के पीछे के गहरे फ़लसफ़े को और उसकी रूहानी अहमियत को भूल जाते हैं। बकरा ईद का असली मर्तबा क्या है, माशरे में इस त्यौहार के ज़रिए क्या पैगाम जाना चाहिए, और आज के इस दौर में कुर्बानी के जज्बे को हम अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। इन्हीं बेहद अहम और संजीदा सवालों पर आज चर्चा करने के लिए और बकरा ईद के सही पैगाम को हमारे बीच रखने के लिए हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है, जो कि पेशे से इस्लामिक स्कॉलर है और नाम है उनका शबनम मन्नान। मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी में। तो सबसे पहले, और आज बकरा ईद का ख़ास दिन है, तो सबसे पहले आपको बकरा ईद की भी मुबारकबाद। जो शुरुआत करेंगे कि बकरा ईद का जब हम नाम लेते हैं तो ख़ास तौर पर लोगों के जहन में कुर्बानी आती है, लेकिन कुर्बानी के साथ अगर हम इसकी असल रूह और पैगाम पर बात करें तो वो क्या होगी? इस्लाम का कोई भी त्यौहार हो जी, चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो या बकरा ईद हो, ये तमाम चीज़ें तक़वे पर डिपेंड करती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, न यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक़वे की बात करता है कि अल्लाह ताला को न तुम्हारे क़ुर्बानी का खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह ताला को जो चीज़ पहुँचती है वो है तुम्हारा तक़वा। यानी तुमने कितनी क़ुर्बानी की, क्या की, कितने वज़न की, कितनी कीमत की, इससे अल्लाह ताला को कोई वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो मुनासिब चीज़ है वो है तक़वा। तो तक़वा एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बोलते रहते हैं कि जी फ़लाँ शख्स मुत्तक़ी है, वो तक़वा इख्तियार किया, लेकिन तक़वा है क्या ये हम जानते नहीं हैं। हमारे जहन में, हमारे माशरे में जो तक़वा का लफ्ज़ इख्तियार किया गया कि फ़लाँ शख्स मुत्तक़ी है, तक़वे वाला है, तो हमारे जहन में ये तस्वुर आता है कि कोई एक शख्स बहुत बुज़ुर्ग सा दिखने वाला और मस्जिद के कोने में बैठा तस्बीह पढ़ रहा है, या किसी घर में बैठा दुनिया से बेजार हो चुका है, दुनिया को वो पीछे छोड़ चुका है और वो दुनिया की तमाम चीज़ों से दूर हट के अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। या तो वो तस्बीह पढ़ रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है, मतलब बस दुनिया से बेजार है, वो अल्लाह की तरफ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम तक़वा समझते हैं और ऐसे शख्स को हम मुत्तक़ी कहते हैं, जबकि तक़वा का मतलब ये नहीं है। तक़वा का मतलब है अल्लाह के बनाए, मतलब अल्लाह के हुदूद की पासदारी करना। अल्लाह ने जो एक अहाता बना दिया है, एक दायरा हमारे लिए तय कर दिया है कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम नहीं करना है, या फिर ये कि आपको ये काम इस अंदाज़ में करना है, इस वक्त पे करना है, इतने इस लिहाज से करना है, और या फिर इस काम को इस तरीक़े से आपको छोड़ देना है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे तक़वे में आती है कि अल्लाह ताला ने जिस काम का हुक्म दिया है, चाहे वो रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, खैरात हो, क़ुरबानी हो, हज हो, उसके लिए वक्त मुअय्यन है, उसके लिए तरीक़ा बताया गया है, उसके आदाब बताया गया है, उसको उसी अंदाज़ में, उसी तरीक़े से अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करने को हम तक़वा कहते हैं। ये तक़वा के असल माने आता है। और दूसरी तरफ जिन कामों से हमें मना किया गया है, जिस कामों को मकरूह करार दिया गया है, ममनू करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है, अल्लाह का नापसंदीदा काम करार दिया गया है, उन कामों से रुक जाने को भी तक़वा कहा जाता है। जिस तरीक़े से एक अच्छे काम को करने के लिए हमें सवाब दिया जाता है, रिवार्ड मिलता है, इसी तरीक़े से एक बुरे काम से रुक जाने के पर भी हमें रिवार्ड से नवाजा जाता है। तो इसको हम तक़वा कहते हैं। और तक़वा इसी दुनिया में रह के दुनियावी काम को करते हुए हासिल किया जा सकता है, ना कि दुनिया को छोड़कर एक कोने में बैठकर। एक कोने में तो फरिश्ते बैठते हैं जिनके पास सिर्फ गुडविल है। हम इंसान हैं, हमारे पास गुडविल भी है और बैड विल भी है। हम अपने बैड विल को मार कर गुड विल को इख्तियार करके जो काम करते हैं वो तक़वा है। तो कुर्बानी भी इसी तक़वे के ज़मरे में आता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तुम्हारे गोश्त से जानवर के, तुम्हारे जो तुमने कुर्बानी की है उसके गोश्त और खून हम तक बिल्कुल नहीं पहुंचता। हम तक जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारा तक़वा है, तुम्हारी नीयत है, तुमने जो कुर्बानी की है वो किस अंदाज़ में की है, किस तरीक़े से किया है। तो अब हम सोचेंगे कि कुर्बानी और तक़वे की शुरुआत यहीं से होती है कि हम जी साहिब निसाब है, हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई है, अब हम पैसा लेंगे, बाज़ार जाएंगे और हम जानवर ख़रीदेंगे। और ये 3 अय्यामुन नहर में, यानी जो कुर्बानी के 3 दिन हैं, बकरा ईद के 10 तारीख, 11 और 12,
ان دنوں میں ہم قربانی کر دیں گے اور کھا لیں گے اور کھلا دیں گے، تو یہ تقویٰ کا ہمارا ہو گیا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ، جس طرح یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں قربانی دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ اس کے مثل قربانی، یعنی وہ تو بیٹے کی قربانی دینے نکلے تھے، لیکن اس کے مثل قربانی جانور کی اللہ تعالیٰ نے کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ اس طرح کی قربانی دیں، اس طرح سے قربانی کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس طرح انداز میں کر لے کہ وہ آپ کے لیے قیامت تک اور مرنے کے بعد تک کے لیے آپ کے ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو تقویٰ یہی ہے۔ اب جیسے ہم نے بقرعید کا موقع ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت شروع ہوئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو ہمارے اسلام میں صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگوں پر واجب قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ سنت مؤکدہ بن گیا، یعنی ایسی سنت جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کنٹینیو کیا ہے۔ مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو تاکید سے کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹینیو کیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی قربانیاں دی اللہ کے لیے، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے، اپنے بچے کو یہ تو عشق کی انتہا جب پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تو عشق کی انتہا تھی، عشق کی ابتدا سے لے کر کے یہ انتہا تھی جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ ان کو بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، اور اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ، تو وہ ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ آئے، نہ زبان پہ شکایت کی نہ سوال کیا۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ قربانی ہے کہ بڑھاپے میں اتنی انتظار کے بعد ایک اولاد پیدا ہوئی اور اس کو جا کے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ کیا کرنے والا ہے ان کو نہیں پتا، اور نہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تیرا پروگرام کیا ہے جو تو نے میرے بچے کو جنگل میں بھیجا ہے، کوئی سوال نہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بتوں کی توڑنے کی سزا میں ان کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اور وہ آگ میں چلے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین بچانے والا ہے، اللہ نے لیکن انہوں نے وہ قربانیاں بغیر سوال کے کیے ہیں، بغیر کسی شک کے کیے، بغیر کسی طرح کا سوال اٹھائے۔ ان کے دل میں بھی شک نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال نہیں کیا، کسی سے تعبیر نہیں پوچھی، یہ نہیں پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی جانور کی قربانی دے دوں۔ وہ بیٹا جو اتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے کر چل پڑتے ہیں اور جا کے قربان گاہ میں لٹا دیتے ہیں، چھری پھیرنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اور بیٹا بھی ایسا فرمانبردار کہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پیر باندھ دیجئے تاکہ میں چھٹپٹاؤں نہیں، اور آپ آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیجئے تاکہ مجھے رحم نہ آئے، تو آپ ہماری قربانی دیجئے۔ بیٹا بھی راضی۔ تو یہ عشق کی انتہا تھی، تقوی کی انتہا تھی۔ تقوی یہی ہے کہ آپ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کیوں، کیا، کیسے، اللہ نے جس کام کو جیسا کرنے کا حکم دیا ویسا ہی کریں، تو یہ تقوی ہے۔ تقوی آپ کیا ہے؟ تقوی آپ کے روح کو جگاتا ہے، آپ کے اندر کے بیڈ فیلنگ، جو آپ کے بیڈ ول ہے اس کو مارتا ہے، آپ کے برے خواہشات کو مارتا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، ایک ایسا انسان جو آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک بہترین پیغام بن کر سامنے آتے ہیں اور ان کے لیے بہتر کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ اچھا ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ تو جب بھی آپ تقوی اختیار کرتے ہیں کوئی بھی کام کر کے، چاہے روزہ رکھ کے، چاہے نماز پڑھ کے، چاہے صدقات کر کے، اچھی نیت کے ساتھ جب سارے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، مطلب اللہ کے احکام کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہوتا ہے، آپ ایک فرمانبردار بندہ بنتے ہیں، اور جب اللہ کے احکام کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے اندر گڈ کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اچھی باتیں پیدا ہوتی، برائیاں آپ سے دور ہوتی جاتی، شیطانی جتنی فطرتیں آپ سے دور ہو جاتی ہے، لہٰذا ایک پرفیکٹ انسان، خیر انسان تو پرفیکٹ ہے نہیں لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے وہ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، جو کسی سے خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے یہ بندہ مستقل کوشش کر رہا ہے تو وہ تقوی کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اچھا بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو صحیح راستے پہ لگا دیا، اب آپ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو مطلب آپ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کتنے فائدہ مند ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے وہ شخص اچھا ہے دوسروں کے لیے اچھے ہے، جو میرے بندوں کے لیے اچھا ہے، اور اس بندے میں کامن بات ہے یہ نہیں کہ وہ کیسا ہو، کہاں کا ہو، بس بندہ ہو، بس وہ انسان ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو قربانی بھی یہی سبق دیتی ہے ہمیں،
یہی تقویٰ کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہارے جانور کے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتے ہیں، نہ ہمیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کو خود کے لیے کچھ کرانا ہوتا، وہ کہتا ٹھیک ہے تم مسجد بناؤ میرے لیے، ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کا گھر بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں بنوایا ہے، وہ ہمارے سکون کے لیے بنوایا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کیا کہا؟ قربانی کرو، وہ کام کرو جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اب دیکھیے اس جانور سے، اس قربانی سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کتنے غریب غربا کے پیٹ بھرتے ہیں. آپ سنیے عید پر کیا کہا گیا کہ صدقہ فطر دیجئے، یعنی عید کے دن کوئی ایسا بندہ بھوکا نہ رہے. اس کا ایک ٹائم ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد عید کا آپ وہ صدقہ نکالیے اور غریب کو دیجئے، تاکہ عید کے دن کسی کی ہنڈیاں خالی نہ رہے، کسی کا پیٹ بھوکا نہ رہے. تو بقرعید کے دن اس سے بڑا فیسٹیول ہے. عید کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی دعوت. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، دعوت ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو جو ہمارا قربانی ہوتی ہے تو اس سے سب کھاتے ہیں، سبھی کے لیے ہے وہ. اب اس میں ہماری کمائی کتنی ہے وہ بھی تقویٰ ہے کہ ہم نے کمایا کس انداز میں. ہماری کمائی حرام تو نہیں ہے، کیا میں لایا ہوں تو یہ شوبازی تو نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں. جی تمام میم آپ نے یہاں پہ اس دور کی بات کی تو آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گی کہ آج کے دور میں قربانی کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ یہاں پر آج کا ذکر اس لیے کیونکہ جب قربانی کا حکم ہوا تھا تو اس کا رتبہ بہت بڑا تھا، اور یہ صرف اللہ کے لیے تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنی اولاد تک کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے تھے. اور آج کے دور میں لوگ کافی شو آف کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے، ہم خاص طور سے مسلمانوں کی میں بات اس لیے کروں گی کہ ہماری شخصیت وائٹ چادر جیسی ہے، ایک بالکل بلینک وائٹ چادر. اگر اس میں تھوڑا سا بھی اسپاٹ لگ جاتا ہے، بلیک بلو ریڈ کوئی بھی، تو وہ دکھتا ہے. تو ہم کسی کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، اہل قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، اپنے احکامات سے ہمیں نوازا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے نظریے کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان عدو مبین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، خود کو سپرد کر دو، کافہ، پوری طریقے سے اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، ہر ایک کو تم پورے طریقے سے سپرد کر دو، اللہ کے آگے سپرد کر دو. اگر تم دین میں آئے ہو، اسلام میں آئے تو خود کو سپرد کر دو، ٹھیک ہے. اور تم شیطان کے قدموں، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو جب ہمارے نظریات کی یا کسی کی بھی نظریات کی اللہ کے احکام کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قربانی کرنا ہے تو قربانی کرنا ہے. اللہ نے 3 دن مقرر کر دیے ہیں تو 3 دن مقرر ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم صاحب نصاب ہو، اگر تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تمہارے پاس سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تمہارے پاس مال تجارت ہے، تو تم پر، اگر تم عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تو تم پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے. کسی کی رائے کی، مشورے کی، کسی کی سوچ کی کوئی وہ نہیں. اس کے سامنے جو مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہے کہ نہیں جی قربانی کیا ضرورت ہے جانوروں کو حلال کرنے کی، کیا ضرورت ہے، ہم صدقات کر دیتے ہیں، ہم غلہ دے دیتے ہیں، ہم راشن دے دیتے ہیں، کسی کی شادی کرا دیتے ہیں، وہ الگ ہے آپ کا ثواب. کیا آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا ہے اور آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں، اللہ سے سودا کر کے الٹرنیٹیو دینا چاہ رہے ہیں. کسی بھی چیز کا، اللہ کے کسی بھی حکم کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. جی اللہ نے جو حکم دے دیا ہے بس وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور یہ ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، پہاڑ پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، سمندر کنارے رہتے ہیں، آپ سرد علاقے میں رہتے ہیں، آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کا ایک ہی احکام ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک ہی پیغام ہے. جو وہ کہہ دیا وہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں. جیسے آپ سفر کی بات لے لیں، سفر میں نماز قصر پڑھتے ہیں ہم، 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کہیں گے نہیں جی میں تو فلائٹ سے سفر کرتا ہوں، سفر ایزی ہے تو میں تو 4 ہی رکعت نماز پڑھوں گا. نہیں، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کو قصر کی اجازت دی ہے، آپ کو ڈیلے کر کے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے.
تو آپ کیوں تکلیف میں خود کو ڈال رہے ہیں؟ بالکل میم، آپ نے اب یہاں پہ ایک ذکر کیا کہ آپ کالے ہو گورے ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ خواتین کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ خواتین قربانی کر سکتی ہیں اور خواتین بقرعید کی تیاریوں میں کس طرح حصہ لے سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، ہم خواتین جو ہے اس کے بارے میں بھی قرآن میں ایک آیت ہے. جی. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر رہا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. لوگوں کا لفظ ہے یہاں پہ، مرد اور عورت کا لفظ نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں نے تمہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی تمہارے جو ماں باپ ہے وہ ایک ہے. اس سے یہ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کامن بات ہو رہی. دوسری بات یہ ثابت ہے کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی ہم ایک ہیں. دوسری بات وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں گروہ، قوم اور قبیلوں میں بانٹ دیا. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. قوم اور قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ تم فخر کر سکو کہ میں تو فلاں قوم کا ہوں، تم چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں، تم عورت ہو، میں مرد ہوں. نہیں، یہ جو تقسیم ہوئی ہے وہ ہماری پہچان کے لیے ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک تم لوگوں میں، یعنی جتنے لوگوں کو یہ دو مرد و عورت سے ہم نے پیدا کیا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ لوگ زیادہ عزت والے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور تقوی تو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے حدود کی پاسداری کرنا. اس نے کہا یہ نیکی کرنا ہے تو کرنا ہے، ان برائی سے رکنا ہے تو رکنا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی اعتراض نہیں. تو اس کو تقوی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو اس میں کیا آ گیا؟ کامن بات آ گئی کہ تم میں تقوی والا جو ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو میں قبول کروں گا، اس کو ریوارڈ دوں گا، اس سے میں راضی ہوں، وہ میرے نزدیک زیادہ مکرم، زیادہ عزت والا ہے. آپ سمجھ، اس میں عورت اور مرد کا ذکر نہیں ہے، جی، ایک کامن بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خواتین جس طرح مرد چیزوں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کو ملتا ہے. اگر ہم صدقہ کرتے ہیں ان کو بھی اتنا ثواب، ہمیں بھی اتنا ہی ثواب. اسی طریقے سے جب ہم وہ کمانے جاتے ہیں، باہر پیسہ کما کر لاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے. اپنی فیملی کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے، دھوپ میں دوڑ رہا ہے، کیوں کرے گا کوئی؟ لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو ثواب دے گا نا، ریوارڈ دے گا، اس کو اجر عظیم سے نوازے گا. ایسی خواتین اگر گھر سنبھالتی ہیں، روزہ رکھ کے کام کر رہی ہیں، پکوڑیاں بنا رہی، کھلا رہی، تو اس کو بھی ثواب ملے گا. اسی طریقے سے قربانی پر ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہم صاحب حیثیت خاتون ہیں، کہ ہم اپنی حیثیت سے، ہمارے پاس ہے حیثیت کہ میں قربانی اپنی طرف سے کر سکتی ہوں، تو ہم وہ کریں. اگر ہم نہیں صاحب حیثیت ہے، ہم اپنے شوہر کے ماتحت ہیں، سمجھ گیا، ہمارے پاس اپنی ملکیت کچھ نہیں ہے، جی، کہ جیسے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسہ یا اس کے برابر سونا جو آپ کی ضروریات سے بچے ہوئے ہوں، یا مال تجارت جو ہم بیچنے کے لیے آئے، ایسی کوئی آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے. آپ اپنے شوہر کے ماتحت رہتے ہیں. اب آپ کا شوہر اگر قربانی کی جدوجہد کر رہا، کوشش کر رہا ہے، تو آپ اگر اس میں محنت کرتی ہیں، آپ کے گھر جانور آیا، اس کی خدمت کر رہی ہیں، آپ اس کو کھانا کھلا رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، جو بھی یہ سب کر رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ قربانی کر رہی ہیں تو اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو، وہ بھی آپ کا قبول ہوگا. اب یہاں پر یہ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے، اس میں تھوڑی سی بہت اہم باتیں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی. جی، ہم ہمیشہ زیادہ تر عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ انہوں نے بنایا، انہوں نے پہلے طواف کیا، ان کی سنت پر لبیک انہوں نے پکارا، لوگوں کو پکارا، تو ہم لبیک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حاجرہ علیہ السلام کا ذکر تھوڑا کم ہوتا ہے. حاجرہ علیہ السلام کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، یعنی وہ باندھی تھی، جو کہ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام نے ان کو گفٹ دیا تھا، گفٹ کے طور پر شوہر کو دیا تھا. تو سارہ علیہ السلام سے اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے. تو بیٹے کی پیدائش کن کے تھرو ہوئی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے پاس اللہ کا احکام تھا، لیکن انہوں نے جن کو چھوڑا وہ ایک خاتون تھی، ایک بچے کی ماں تھی، وہ اپنا گھر چھوڑ کے بھی گئی تھی وہاں پہ. اچھا، آج کا وقت نہیں تھا کہ جی یہاں سے اٹھا کر کہیں پہنچا دیے، دوسرے فلیٹ میں بھیج دیے، دوسرے نہیں، وہ جنگل، بیابان، صحرا،
چٹانوں کی طرح ریگستان، پہاڑ بالکل. ابھی کے عرب کے جو پہاڑ ہے اس میں ہریالی ہے، اس وقت ہریالی بھی نہیں تھی، بالکل کالا چٹان پتھر ہوا کرتا تھا، بالکل چٹان. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں یہاں کیسے رہوں گی. کوئی شکایت نہیں، صرف پوچھا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. وہ خاموش ہو گئیں. تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا کھانا اور مشکیزہ پانی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر کے آ گئے. آپ اندازہ لگائے اس وقت کا زمانہ، دور دور تک بے آب و گیا صحرا، اور دور دور کر کوئی شخص نہیں، جانور کا ڈر، بھوت جنوں کا ڈر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے بیابان میں. آپ تصور کریں ایک بھیانک اندھیری رات، ایک عورت اور ایک بچہ. کچھ دنوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں وہ جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانا پانی. اب وہ ہم روتے ہیں روز کہ ہمیں گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے. عورتوں کو بڑی شکایت ہے ان چیزوں کی کہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے. اگر ہم کھانا بھی نہیں پکائیں گے تو پھر ہمارا وجود کس چیز کا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بڑی شکایت ہوتی ہے عورتوں کو. تو آپ تصور کریں وہ خاتون، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک خاتون کے ساتھ، خاتون کے فرائض کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر فائز کیا، اور ان کی قربانیوں کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے. اس بات کی مجھے شکایت ہے کہ ان کی قربانیوں کا ذکر کم. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، وہ کن کا بیٹا تھا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا تھا. انہیں نے بے آب و گیا صحرا میں اندھیری راتوں میں اکیلے پالا تھا. ٹھیک ہے، ان کے کوکھ سے پیدا ہوا، تو انہوں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھے تھے، انہوں نے دودھ پلایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی برابر کا ساتھ دے رہی تھی اپنے شوہر کا، بالکل برابر کا ساتھ دے رہے. آگے اور سنیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑی، تو 2 پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں. وہ دوڑ کے اس پہاڑی پر جا رہی ہے، تلاش کر رہی ہے پانی، پانی، کہیں پانی دکھ تو نہیں رہا. پھر نہیں دکھتا، پھر اترتی ہے، پھر دوسری پہاڑی پر جاتی ہے، گرمی اتنی شدت کی گرمی، دوسری پہاڑی پر جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ کہیں پانی تو نہیں دکھ رہا، نہیں دکھتا ہے. سوچ لیجئے ایک ماں ایک بار دیکھ کے جاتی ہے، ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ 7 مرتبہ جاتی ہیں. 7 مرتبہ، جب 7ویں مرتبہ دیکھنے کے بعد واپس آتی، دیکھتی کہ رونے کی یا کچھ بچے کی اس کی آواز دیکھا، تو اسماعیل علیہ السلام خوش ہے اور پانی ہے ان کے پاس. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. تو وہ کہتی بہت بہنے لگتا ہے پانی، تو وہ کہتی ہے زمزم، مطلب رک جا. اگر وہ نہ روکتی تو وہ پانی پوری دنیا تک پہنچ جاتا. آج بھی اس میں اتنا پانی ہے کہ پورے حاجی پیتے ہیں، پورا عرب پیتا ہے، اور اس میں اتنی شفا، اتنی وہ ہے. کس کی برکت سے؟ ایک عورت کی برکت سے. ایک عورت کا اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اور یہ سوچ کر کے دیا کہ اللہ کا حکم ہے. ایک عورت کی قربانی جو اللہ کو اتنی پسند آئی. اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی اس محنت کو، اس کاوش کو، اس محبت کو، اس اجتہاد کو، ان کوشش کو اللہ تعالیٰ نے حج میں اور عمرہ کرنے والوں پر، کچھ حضرات کہتے ہیں واجب ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں فرض ہے، واجب قرار دے دیا. اور قرآن میں یہ آیت ہے، سورہ بقرہ کی 158 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ، دونوں پہاڑیوں کا نام کہہ رہا ہے. بالکل ان الصفا والمروہ، ان سب جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا ان اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ میری نشانیوں میں سے ہے. جب تم حج اور عمرہ کرو تو اس کی صحیح کرو، اور اگر تم خیر کا ارادہ کرتے ہو تو اور خیر، مطلب زیادہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ شاکرن، قدردان ہے، علیمن، اور جاننے والا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات فرما رہا ہے. ایک عورت کے لیے، عورت کی بھی کوشش، عورت کی بھی جد و جہد اپنی فیملی، کس کے لیے تھا؟ فیملی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے حکم کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اپنے اللہ کی حکم کی اطاعت تقوی کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں تقوی کے ساتھ. کہ جب ہم ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی قربانیاں جو ہے انہوں نے دی ہے، اور اس کے تو ابھی کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا آج کی نئی نسل بقرعید کی اہمیت کو صحیح طرح سے سمجھ رہی ہے؟ آپ کو اس پر کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، بقرعید ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، چاہے رمضان آ جائے، عید آ جائے، بقرعید آ جائے، اس میں بڑا عجیب سا لفظ میں یوز کر رہی ہوں، چونچلے زیادہ ہے. سمجھ گیا ہے؟ اب یہاں پر میں خواتین کی بات کروں گی کہ ہم خواتین جو، ہمارا مقام اتنا بلند ہے، ہمارا مقام اتنا بلند ہے. جی. ہم نے اپنے گھر کو، ایک اپنے معاشرے کو، یا اپنے لوگوں کو، شادی بیاہ کا موقع ہو، یا اس کا میت کا موقع ہو، یا تہواروں کا موقع ہو،
کچھ ایسی عجیب طرح کی چیزوں کو شامل کر لیا ہے ہم. تو یہاں پہ ایک بات کا ہے کہ میں اس بات کو کروں گی کہ جب آپ حضرت حاجر علیہ السلام نے اتنی ساری نیکیاں کی، اتنی ساری، تو ان کو اس مقام تک پہنچایا گیا. اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے تہواروں میں، اپنے عید میں، اپنے رمضانوں میں، اپنے حالات، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، جو صرف ہمیں بکھیرے میں ڈال سکتا ہے، ہمیں خرچے میں ڈال سکتا ہے، فضولیات میں ڈال سکتا ہے، تو کیا اس کا گناہ ہمیں نہیں ملے گا؟ کیا ہم خواتین حضرت حاجر علیہ السلام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے. وہ بھی خاتون تھی، ہماری طرح ان کے جسم کے ساخت تھے، ہماری طرح ان کے تمام چیزیں ہماری جیسی تھی. کوئی فرشتے نہیں تھی، کوئی آسمان سے نہیں اتری تھی، ہماری طرح تھی. وہ بھی ماں کے پیٹ سے جنم لی تھی، وہ بھی ماں کی تھی. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے بکھیرے کو شامل کر لیا ہے، بہت ساری. یہی وجہ ہے کہ جو ہماری نسل ہے، دیکھیں یہاں پر ایک عجیب سی بات میں بولنے جاؤں گی. ابھی کی جو نسل ہے، ینگ ہے، 18 سال، 19 سال، 20 سال، 25 سال، 70، آپ 30 سال تک کے اندر مان لیجیے، آپ اس کے اندر مان لیجیے. جب یہ جنریشن بڑی ہو رہی تھی یا ہمارے ماں کے رحم میں تھی، اس وقت ہندوستان میں ٹی وی پر ایک شروع ہوا تھا بات، کیا؟ ڈیلی سوپ، ٹیلی ویژن پروگرام، ٹھیک ہے، سیریلز. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لینا. لہٰذا ہم اتنے کھو گئے اس میں، ہم بھی شامل ہیں اس میں، ہم سب شامل ہیں اس میں. ہم اتنے کھو گئے اس میں کہ ہماری جو ریئل حقیقت ہے، جس سے مرتبہ پا کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. اور صفا مروہ کے بیچ میں ایک جگہ ایسی جہاں زور سے دوڑتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا کہ بچے کی آواز آئی تو عورت زور سے دوڑنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ تیزی سے دوڑے، زور سے چلے، وہاں پر جلدی جلدی چلے، بھاگتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کی کو اتنا بڑا مقام دے دیا. تو کیا ہم عورتیں، اللہ تعالیٰ نے جسے اتنا بڑا مقام دیا، قرآن میں مردوں اور کے برابر درجہ دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تم جو عمل کرتی تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ہم عورتیں نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جس وقت ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے یا ہمارے رحم میں تھے، اس وقت سے ہم نے بے پرواہیاں شروع کر دی. اس سے پہلے تھوڑے حالات ٹھیک تھے انسانوں کے، ہم لوگوں کے حالات تھوڑے ٹھیک تھے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو. ہمارے حالات سادگی پسند تھے. لیکن اس کے بعد جو شروع ہوئے حالات، یہی وجہ ہے کہ ابھی کی جو نسل ہے وہ کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتی ہے. نماز پڑھنا ہے لیکن ان کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، ان کا اپنا ٹائم ہے، اپنا لب و لہجہ ہے، وہ نہیں سنتے. قربانی کرنی، ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، ابھی سو رہا ہوں، کل کر دوں گے. کل کب ہے؟ تو دن ابھی باقی ہے، کر لیں گے کل. تو جو اہمیت دینی چاہیے، جیسے ہم لوگ اپنے بچپن میں دیے، کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جو دیکھا کرتے ہوئے، ان کے زمانے میں ڈیلی سوپ نہیں تھا، ان کے زمانے میں صرف کتابیں تھیں، ٹھیک ہے. تو جو ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے فالو کیا. لیکن ہم نے جو کیا، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس پر بہت برا پڑا. اس کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کے بارے میں ہے، ان کے کئی اشعار ہیں، انہوں نے زیادہ تر نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. ایک اور کہتے ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ایک اور مصرع ہے ان کا دوسرا مصرع مجھے پہلا یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسی طرح سے ان کے بہت سارے اشعار ہیں جو جوانوں کو مخاطب کر کے کہے. تو انہوں نے یہ شعر کیسے کہا؟ آپ کو پتا ہے، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہونے والی تھی تو ان کی والدہ کو یہ شک تھا کہ ان کے والد کی کمائی میں تھوڑی سی حرام آمیزش ہے، کہ وہ جس جگہ کام کرتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو کمائی ہے اتنی حلال نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی حرام کی آمیزش ہے، پورا حرام نہیں ہے، تھوڑا سا شک تھا ان کو. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے شوہر سے لڑے کہ نہیں یہ وہ، انہوں نے یہ کیا کہ ان کے والد کے یہاں کے زیور تھے، ان کو بیچ کے ایک بکری خرید لی اور اپنا دودھ نہیں پلائی کہ یہ کھانا میں کھاتی ہوں. انہوں نے بکری کا دودھ پلا کے انہیں پالا. تو جب ماؤں کی سوچ ایسی ہوگی تو ان کی جنریشن تو علامہ اقبال جیسی ہی پیدا ہوگی نا. بے شک بے شک. تو ہم نے اپنی جنریشن، جو آج کی جنریشن اتنی، ان کے پاس اہمیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سارے لوگ ایسے ہیں یا ساری عورتیں ایسی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن زیادہ تر ابھی کی جو جنریشن ہے ان کو بہت ساری، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری جنریشن کے اوپر تو نہ صرف بات ہونا چاہیے بلکہ کام ہونا چاہیے. ہمارے پیروں میں جب تک چھالے نہیں پڑیں گے اور ہمارے پیٹوں پہ جب تک پتھر نہیں بندھیں گے، جب تک ہم اپنی جنریشن کو صحیح راستے پہ نہیں لا پائیں گے. ہماری جنریشن کے آج مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ریوڑ ہے، اور ریوڑ میں جو جانور ہے وہ چرواہے کی اجازت کے بغیر کوئی ادھر منہ مار رہا ہے، کوئی ادھر منہ مار رہا ہے، کوئی ادھر منہ مار رہا ہے. نتیجے میں جو بھیڑیا ہے، جو کتے ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، ہماری جنریشن برباد ہو رہی ہے.
تو اس کی وجہ جنریشن نہیں ہے، اس کی وجہ ہم ہیں، ہم مائیں ہیں جی ہم نے جس وقت جنریشن کو سجانا تھا، سنوارنا تھا، ہم نے اپنے آپ پہ وقت کو ضائع کیا. ہماری زندگی گزر رہی تھی، ریموٹ سے بند کی اور سو ہم نے اب کہانیاں نہیں سنائی اپنے بچوں کو. جی میم، یہاں پہ ہم اسلام، قربانی، ان سب سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام میں ہر چیز جو آئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہے. تو قربانی کے ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عید ہو یا بقرعید ہو، سب میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہ کچھ نکالا کہ غریب کے گھر میں کوئی بھوکا نہ سوئے. تو یہاں پہ غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اگر خاص کر قربانی اور بقرعید کی بات کریں ہم؟ جی بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو قرآن میں مل جائے گی. آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن ہے. سمجھ گیا؟ ہم مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. قرآن ہمارے لیے ایک تبرک ہے، احترام کی چیز ہے، ہم اسے طاقوں پہ سجا رہے ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. آپ کو ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا، سنت نبوی میں ملے گا، شمائل نبوی میں ملے گا، اقوال نبوی میں ملے گا، اعمال نبوی میں ملے گا. یہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی. تو قرآن ہے، ایک آیت ہے سورہ حج کی، یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیرہ، کہ تم ان میں سے کھاؤ. منہا جو ہے وہ اشارہ ہے قربانی کی طرف، اور اس سے غریب مسکینوں کو کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. تو فقہا نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کر لیا جائے. اس میں سب کچھ شامل ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے اچھی چیزیں رکھ لی اور جو بری چیزیں اس کے حصے نہیں. ساری چیزوں کے آپ حصے لگا دیں، 3 حصے کریں. ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، اور اگر کچھ چیز آپ رکھ رہی ہیں تو گوشت کو دوسری طرف آپ بڑھا دیں، دوسری چیزوں کو بڑھا دیں. تو آپ ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور ایک آپ مسکین کو دیں. اچھا، یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے بولنا کہ ہمیں قربانی کرنے کی تو جلدی ہے اور شوق بھی ہے، لیکن قربانی کو اس کے حقدار تک پہنچانے کی اہمیت نہیں ہے. تو ہم آپس میں ہی بانٹ چیٹ کر کے کھا لیتے ہیں. اسی دلی کے اندر کتنے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ میں اور خاص طور سے وہ جو بیچلرز ہیں ان کو قربانی کا گوشت نہیں مل پاتا ہے. جو بیچلرز میں جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ان کے تو خیر دوستی وغیرہ ہوتی تو مل جاتا ہے، لیکن جو مزدور طبقہ کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، جو گھر نہیں جا پاتے ہیں، اور جو کچھ ایسی فیملیز بھی ہے جو کرائے پہ رہتی، نہیں آئی، اب کسی محلے میں نہیں آئی، ان کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے. تو ہر قربانی کرنے والا قربانی کے دن سے پہلے اپنے سراؤنڈنگ میں ایک نظر ڈال لے کہ کن کن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے، کون مسافر ہے، کون اکیلا ہے. مسافر اور اکیلے تو قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان تک چیزوں کو پہنچائے. اگر کوئی ایسا ہے بندہ کہ وہ نہیں پکا سکتا، ان کے پاس پکانے والا سسٹم نہیں، تو آپ اپنے گھر سے پکا ہوا دیں، پر دے ضرور، ان تک پہنچائے. کیونکہ یہ 3 دن ضروری ہے کہ مسلمانوں کو گوشت کھلایا جائے. بھلے ان کے گاؤں میں کہیں ہوا ہے لیکن یہاں نہیں ہوا ہے، تو وہاں تک بھی پہنچائے. یہ ضروری ہے. مجھے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ بقرعید تھا تو ہم لوگ سوچے کہ گوشت آئے گا، پھر ہم نے انڈے بنا کر کھائے. تو بہت افسوس کا مقام ہے یہ کہ جس طریقے سے، کیونکہ یہ اکنامک پاور ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوشت کی جو قربانی ہے صرف قربانی کرنا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس کا پس منظر بہت بڑا ہے، اس کی نیت بہت بڑی، اس کی حکمت بہت بڑی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان کو، ہر کنٹری کو قربانی سے کہیں نہ کہیں سے جوڑتا ہے، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو. ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں ہیں، ہمارے ہندوستان میں بستے ہیں، تو قربانی سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جاتے ہیں. چاہے وہ قصائی ہو، چاہے وہ فارمرز ہو جو بچے پالتے ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہو جو پہنچاتے ہیں، چاہے وہ چارہ والے ہوں جو چارہ اگاتے ہیں یا چارہ بناتے ہیں، چاہے وہ لیبر اور مزدور ہو جو ان گاڑیوں پہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ منڈی والے ہوں جو کرایہ وصول کرتے ہیں، چاہے وہ لیبر ہو جو قربانی کے دن صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں. تو یہ تمام لوگ کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں. لوگ قربانی کے جانور کو اس نیت سے جانور کو پالتے کہ قربانی کے دنوں میں جہاں 10,000 مل رہا ہے وہاں مجھے 15,000 ملے گا، 20,000 ملے گا. لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کو ملتوی کر کے رکھتے ہیں کہ زیادہ. تو یہ پوری کنٹری کو کنیکٹ کرتا ہے، یہی بھائی چارگی ہے. یہ آپ دیکھا جائے تو بزنس کے اعتبار سے اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو 50 کروڑ سے ایک چھوٹا سا سوال لینا چاہوں گی کہ بقرعید کو لے کے ہم نے ہر مطلب کہہ سکتے کہ ہر وقت ایک پرانے زمانے کے، پھر ہمارے پیغمبر کے زمانے کے ہر وقت کو دیکھا. تو ابھی کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا اور دکھاوے کے دور میں عید کا اصلی مقصد کہیں پیچھے تو نہیں چھوٹ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے بکروں کے ساتھ فوٹو ڈالتے ہیں، اور کئی جگہ جو ہے ابھی کی گورنمنٹ ہے وہ لگاتار کئی گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ اس طرح
کی فوٹوز وغیرہ نہ ڈالیں، تو کہیں ہم دکھاوے میں ان سب میں کہیں اپنے اصلی مقصد کو کہیں چھوڑ دے رہے ہیں یا پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں؟ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک دکھاوا اور ایک سوشل میڈیا کے تھرو جو آپ اس کو نشر کر رہے ہیں اس سے جو لوگوں پر غلط افیکٹ پڑ رہا ہے، وہ دونوں باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا منع ہے، بالکل چھری کو صاف کرنا منع ہے جانور کے سامنے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی حکمت ہے اس میں۔ چھری کو آپ جیسے صاف کر رہے ہیں، اس کو تیز کر رہے ہیں، وہ بھی جانور کے سامنے نہ کریں۔ تو جو لوگ قربانی سے وابستہ نہیں ہیں، جن کو خون پسند نہیں ہے، جن کو جانور کی قربانی نہیں، مطلب بہت ضروری نہیں کہ ہر کوئی کرے، یا تو ایسے بہت سارے لوگ ہو جن کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، ان کی تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو ان کو اچھا افیکٹ نہیں پڑتا ہے ان کے اوپر، تو یہ پیغام اچھا نہیں جاتا ہے کہ ہم اسے سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ اور اس میں دکھاوے کا بھی پہلو ہے اور تکلیف کا بھی پہلو، دونوں پہلو ہے۔ تکلیف کا بھی پہلو ہے اور دکھاوے کا بھی پہلو ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو خون نہیں دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان کا خون بھی تھوڑا سا نکلتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس پر پابندی لگائیں، آپ اس پر دھیان رکھیں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پر، اسٹیٹس پر کہیں پر بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ فوٹو ہی کیوں لیتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ فوٹو ہی کیوں لیتے ہیں؟ ہم فوٹو ہی کیوں لیتے ہیں؟ وہ فوٹو لینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا تقویٰ پہنچا ہے، آپ کو بانٹنے کے لیے ہے، آپ کی نیت اہمیت رکھتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے زمانے میں صرف قربانی پر ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر لے رہے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے، اسلام شانتی کا نام ہے۔ اسلام کا مانتا ہے امن، سکون۔ آپ اس طریقے سے کام کریں کہ ایک آواز نہ ہو، ایک شور شرابہ نہ ہو۔ غریبوں کی مدد بھی ایسے ہی کریں کہ کوئی دکھاوا نہ، آپ نے کس کو دیا، کس کو لیا، آپ دائیں سے دی بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس انداز میں آپ کام کریں کسی بھی چیز کا۔ عبادت بھی کریں تو ٹھیک ہے، آپ عبادت میں بھی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اب تو لوگ عمرہ اور حج بعد میں کرتے، پہلے ریلز بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دکھاوا ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ، اب بچے ہیں، بچے کو بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کم سے کم اپنی حفاظت کے لیے کم سے کم یہ سوچ لے کہ یہ چیزوں سے ہو سکتا ہے مجھے نظر لگ جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا، ایول آئیز ہر طرف ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں سوچتے ہیں تو صرف یہ سوچیں کہ مجھے نظر لگ سکتی ہے، میرے مال و دولت کو نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ قربانی جو ہوتی ہے مال و دولت سے ہوتی ہے۔ تو میم یہ جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، یہ گھر کی خواتین جو ہے بچوں کو اچھے سے بتا سکتی ہیں کہ کیا چیز ڈالنا نہیں۔ تو یہاں پہ اگر گھر کی خواتین کو کہا جائے کہ بقرعید کے ٹائم پہ بچوں کو کس طرح سے چیزیں سکھائیں اور کس طرح سے ان کو نالج دیں، تو اس پر کیا کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے، بچوں کا جہاں تک تعلق ہے، ہم بھی بچے تھے، ہماری بھی مائیں تھیں اور ہمارے بھی بچے ہیں، تو ہماری ماؤں میں جو فرما برداریاں جو باتیں تھیں وہ ہم میں نہیں ہیں، جو ہم میں ہیں وہ ہمارے بچوں میں نہیں، پھر ان کے بچوں میں تو اللہ ہی حافظ ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ جس اعتبار سے، کیونکہ آج اس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں شیطانی وسوسے سے بچا، نہیں، یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، بہت برا زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ فتنوں کے شکار ہیں ہم بہت زیادہ، تو دجالی فتنوں کا یہ زمانہ ہے۔ دیکھیے، قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ مطلب ہر بچہ، چاہے وہ کہیں پیدا ہو، کسی بھی ماں باپ سے پیدا ہو، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت مطلب دین، فطرت مطلب وہ چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے، اللہ کی ودیت کی ہوئی، اس کے اندر وہ چیز، وہ نور، وہ روح جس مقصد کے لیے ایک انسان کو پیدا کیا جاتا ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور طریقے پر اس کو چلا لیتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر وہ نور موجود ہوتا ہے، اللہ کی تڑپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ جبلت ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو جب بچہ ملتا ہے تو وہ بلینک پیپر ہوتا ہے، بلینک ہوتا ہے، آپ اس پہ جو رنگ بھریں گے، آپ اس پہ جو رنگ بھریں گے وہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد اور بچے، اور یہ ایک بلینک پیپر، ایک کینویس ہے، آپ اس کو جو رنگ بھرے، جیسی تصویر بنائیں گے وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بچوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل اصلاح ماں باپ کی ہے، اصل اصلاح ہماری ہے، سمجھ گئے؟ اگر آپ کے بچے وقتی طور پر کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں، آپ وہ عمل کرتے رہیں اس کے سامنے، وہ ہو سکتا ہے جب آپ کی عمر کو پہنچے تو آپ کو اس کو یاد آئے گا کہ میری ماں ایسا کرتی تھی، میرا باپ ایسا کرتا تھا، میرے گھر میں یہ کام ہوتا تھا۔ بچے کو حدیث میں ہے کہ 7 سالوں تک بچوں کو بادشاہ کی طرح پالنا ہے، ہم غلام اور وہ بادشاہ۔ 7 سال کے بعد، کیونکہ اس کو تہذیب سکھانی ہے،
تمدن سکھانا، آداب سکھانا، ہم دسترخوان کیسے بچھاتے ہیں اٹھاتے ہیں، ہم مہمانوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں. میں اپنی بات بتاؤں، میرے بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے قربانیاں ہوتی تھی تو ہم طریقے دیکھتے تھے کہ ابا نے کس طریقے سے کیا. آج جب قصائی میرے گھر آتا ہے تو قربانی ہوتا ہے تو میں اس کو ڈائریکشن دیتی رہتی ہوں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اس کو ایسے باندھو، ایسے رکھو، قبلے کی طرف ڈالو، چھری یہاں رکھو. اور پھر میں اپنے بیٹے سے یا شوہر سے کہتی ہوں کہ آپ اسے کوئی قربانی کریں، دعا ایسے پڑھو، ایسے طریقے. تو میں اس کو بتاتی رہتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے. وہ رات کو ہماری ماں بستر پہ سوتی تھی تو ہمیں کہانیاں سناتی تھیں. ٹھیک ہے، کیا کہانی سنتی تھی؟ 10 بیویوں کی کہانی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن حسین کی شہادت کی کہانیاں. ٹھیک ہے، تو بچپن ایک ایسی چیز ہے، حدیث ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا جو علم ہے، بچپن کا جو سیکھا ہوا وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ نقشہ بنا دیا جائے، پتھر کو کھود کے جیسے لکھا جاتا ہے، ایسی چیز ہے. تو بچپن اس کو ڈانٹ مار کے سکھانے کے لیے نہیں ہے، بچپن ہے کہ آپ خود کریں. اصل اصلاح ماں باپ کی ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں، میرے پاس بھی جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ بولتے ہیں ماں باپ اس کو ماریے. میں کیوں مارے بھائی؟ اصل صلاحیت، اصل اصلاح ماں باپ کی ہے. ہم ماں باپ کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہوئے ہیں. میں خود ذمہ داری لیتی ہوں کہ اگر میرے بچے میں کوئی کمی ہے تو وہ میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میری پرورش کا نتیجہ ہے. میں نے اچھے اعمال نہیں کیے اس لیے بچوں میں کمیاں پیدا ہوں. تو بچوں کی چاہے چھوٹے ہو تھوڑے بڑے ہو، چھوٹے سے آپ سکھائیں گے تب نا وہ بڑے ہوں. تو 7 سال کا جو وقفہ دیا گیا ہے کہ اس کو آبا بھی نہ سکھا جائے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے کندھے پہ چڑھ جاتے تھے، آپ سب نماز پڑھاتے رہتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ تم کیوں میرے پیٹ پہ چڑھ گئے، کبھی نہیں کہا. تو بچے کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچے اگر اس کے اندر کوئی غلط، ہاں یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس کی وجہ سے اگر ہم بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہماری وجہ سے ہے. بالکل ہماری وجہ سے ہے نا. ہم نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اب ان کے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم نے بچوں کو موبائل پکڑا دیا. ٹھیک ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ اور. اگر ہم کتاب پڑھتے، ابھی میری نواسی ہے چھوٹی سی 9 مہینے کی، اپنے گھر کی بات میں بتا رہی ہوں. تو میری بیٹی چونکہ کام کرتی ہے، اس کی اپنی وہ ہے ڈیزائننگ وغیرہ کا کام ہے، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ اور انٹیریئر. تو وہ موبائل سے لیپ ٹاپ سے کرتی رہتی. چلو لیپ ٹاپ تو دکھتا ہے کہ ایک آفیشیل، لیکن موبائل تھوڑا سا. تو میں اس کو یہی نصیحت کرتی ہوں کہ تم کتاب کے اندر اس کو رکھو، تو اس کو یہ لگے گا کہ یہ کتاب پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ دیکھنے کو لگے گا کہ نہیں جی دھوکہ دے، دھوکہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہی صاحب، کیونکہ اس کے لیے کتاب ضروری ہے، اس کے لیے موبائل ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ بچوں کو سکھائیں. تو بچوں کے اندر جو کوئی بھی کمی ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کے کہتی ہوں کہ میرے بچوں کے اندر اگر کوئی کمی ہے، اور ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، تو وہ میری ذمہ داری ہے، میری وجہ سے ہے. تو ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پیپر، بلینک پیپر دیا ہے، اس پہ بہترین رنگ بھرے. ایسا رنگ بھرے کہ وہ اپنے قوم، اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے قربان ہونا سیکھیں. انسانیت کے لیے جی. میم ابھی آپ نے قربان ہونے کا نام لیا، تو بقرعید صرف جانوروں کی قربانی ہے یا خواہشات کی بھی؟ بقرعید جو ہے وہ نفس کی قربانی ہے. نفس میں خواہشات بھی آتے ہیں. انسان کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس کے اولاد سے ہوتی ہے یا اس کے مال سے ہوتی ہے؟ سمجھ گیا؟ جی. مال سے بہت محبت ہوتی ہے انسان کو. مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچوں کو کم کھلا کر بھی پیسہ جمع کر لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کسی مقام پر اس کا جو محبت ہے، اس کی جو محبت ہے انسان کی، وہ اس کی اولاد پر غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مانگتا ہے 5 روپیہ تو کہتا ہے نہیں 2 ہی روپیہ لو، بہت زیادہ، بہت محنت سے میں کماتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مال کی، تو جو بکرا آتا ہے یا جانور آتا ہے وہ کس سے آتا ہے؟ مال سے آتا ہے. آپ مال سے کما رہے. تو انسان کی جو دنیاوی خواہشات ہے، دنیاوی محبت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پیور کرنا چاہتا ہے اپنے لیے. آپ دیکھیں گے وہ پیسہ جوڑتا ہے، وہ خود کے لیے بھی نہیں خرچ کرتا ہے. کہتا ہے نہیں چلو میں یہ کھا لوں گا، 5 روپے بچ جائے گا، میں پیدل چلا جاتا ہوں رکشے کے بجائے. تو اس طرح وہ بندہ پیسہ جوڑتا ہے. تو مال سے زیادہ محبت، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ مال ہی خرچ کروا رہا ہے. زکوٰۃ دو، مال ہے. صدقہ دو، مال ہے. کفارہ ادا کرو، مال ہے. قربانی دو، مال ہے. مال ہی ادا کر رہا ہے. آپ کے پاس سونا ہے، ٹھیک ہے آپ رکھیے پہنیے، لیکن اس کا صدقہ دیجیے. آپ صدقہ 2.5% اس کا زکوٰۃ پے کریے. تو مال سے آزما رہا ہے انسان کو. مال کی محبت ہمارے دلوں میں، یہ جب مال سے محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشات بڑھ جاتی ہے ہمارے اندر. پھر مال بہت سارے وبال پیدا کرتا ہے. انسان شراب کس سے خریدتا ہے؟ مال سے خریدتا ہے. غلط کاموں کے لیے جاتا ہے، کس کے تھرو جاتا ہے؟ مال سے جاتا ہے. تو مال کی قربانی ہر جگہ دیکھنے کو سمجھ میں آئے گی. آپ نے کوئی قسم کھائی، اس کو کفارہ ادا کرنا، آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیے. آپ نے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیے. سمجھ گئے؟ تو یہ مال جو قربان ہو رہا ہے وہ ہمارے نفس کو پاک کر رہا ہے.
اور جو دنیاوی خواہشات، جو دنیاوی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیور لو بنا رہا ہے اپنے لیے. جو کہتے ہیں نا عشق، سمجھ گیا، حقیقی عشق، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اسی لیے ایک بندہ جب حج کرتا ہے تو اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر، ایون اپنے کپڑے بھی نہیں پہنتا ہے، اور وہ حج میں نکل جاتا ہے اللہ کی یاد میں، دھوپ میں آسمان کے نیچے ننگی زمین پہ پڑا رہتا ہے. تو یہ عشق کی انتہا ہے. اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کتنی، اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت کی قسم کھا سکتے ہیں. لیکن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اس میں شک ہے اور ہے. تو اسی لیے اللہ ہماری محبت کو اپنے لیے پیور کرنا چاہتا ہے، تو ہم سے اس طرح کی قربانیاں لیتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے باہر نکلے. کہ دنیا میں جو تمام چیزیں تمہارے پاس ہے وہ سب تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. اصل چیز میں ہوں. میرا تقوی، میرے احکام کی پابندی کرو اور تقوی اختیار کرو، تو تمہاری دنیا اور تمہارا آخرت دونوں کو میں مکمل کر دوں گا. یہ اصل پیغام ہوتا ہے. تو میم ہم نے یہاں پہ ہر چیز کا ذکر کیا، بقرعید کو لے کے ہر پہلو کا ذکر کیا، تو ایک صاف صفائی اور صحت کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. تو بقرعید پر صفائی اور صحت کا خیال رکھنا کتنا اہم؟ یہ بہت اہم پہلو ہے، اور اس بات کو لے کے میں بہت کڑھتی رہتی ہوں. میرے نیچے قصائی کی دکان وغیرہ ہے تو میں اس کو دھمکی دیتی ہوں کہ اس بار تم نے قربانی میں وہ کیا نا، گندگی پھیلائی، تو میں کمپلین کر دوں گی تمہارے خلاف. ایسا میں اس کو ڈراتی رہتی ہوں، تھوڑا انتظام کرو، میرے دروازے پہ تم نے یہ کر رکھا. میں اس کو بولتی رہتی ہوں. بڑی عزت کرتے ہیں ہم لوگ، تو میری بات کو سن لے. بولے نہیں اب میں نہیں کروں گا یہ میڈم، وہ کر لو. کوئی بھابھی بولتا ہے، کوئی مجھے باجی بولتا ہے، کچھ بھی ایسا تو باتیں ہوتی ہیں. تو اس پہلو سے میں بہت وہ رہتی، فکر مند رہتی ہوں، اور مجھے ٹینشن رہتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قربانی کے بعد اور گندگی پھیلتی، جگہ جگہ چیزیں سوکھ جاتی ہے، پھر وہ سڑ جاتی ہے، پھر اس سے بدبو ہوتی ہے علاقے میں. اور عموماً بقرعید کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری سی پھیل جاتی ہے، جیسے آنتوں پہ سویلنگ پھیل جاتی ہے، پلس یہ کہ بخار پھیل جاتا ہے. اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد برسات شروع ہو جاتا ہے نا، جون کا مہینہ آئے گا تو پھر برسات کا وغیرہ ایسے موسم میں نمی آ جاتی ہے، تو چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، اور اس کے بعد بیماریاں شروع ہوتی ہیں. تو اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو. تو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نہیں کہتے ہیں محاورہ میں لوگوں سے بات کریں، کتنی فسادی ہے تو فسادی کا کیا مطلب ہے؟ فسادی کا مطلب ہے ایسا کام کرنا، ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے ایک بڑا بکھیڑا کھڑا ہو جائے. تو ہم نے فساد کو صرف بڑے باتوں کے لیے لے لیا کہ کہیں جنگ ہو جائے، کہیں ریٹ ہو جائے، کہیں دنگے پھیل جائے. نہ، فساد چھوٹے معنوں میں بھی ہے. جو ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جو گندگی ہم گلیوں میں ڈال دیتے ہیں یا کہیں پہ بھی کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس سے بیماریاں ہوتی، مچھر ہوتے، کیڑے ہوتے ہیں، بدبو ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہے. تو بیماری کس کو ہوتی؟ انسان کو ہوتی. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، آپ تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ آپ کی قربانی کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو میرے بندوں کے لیے اچھا ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو صفائی کا خیال تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہم صفائی، میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ ہم جب قربانی کرتے تھے، ہمارے بچپن میں جو ہم نے قربانی دیکھی ہے، وہ ہم آنگن ہوتا تھا، آنگن میں ہم راکھ ڈال دیتے تھے. راکھ اس لیے ڈالتے تھے کہ خون وہاں تک جاتا تھا، اور اس راکھ کو اٹھا کر ہم کھیتوں میں جا کر گڈھے میں ڈالتے تھے، اور کھال تو خیر چلا جاتا تھا، اور جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں جو ویسٹیج ہوتی تھی وہ لے جا کے ہم دفن کر دیتے تھے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک احترام کا پہلو ہے. دیکھیے قربانی کا جانور عام جانور نہیں ہے، وہ احترام کا حقدار ہے. جب ہم قربانی جانور خریدتے ہیں، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے. یہاں تک کہ اس کی بچی ہوئی جو ویسٹیج ہے، جو ویسٹ چیزیں، جو فضلات ہیں، جو گندگیاں ہیں، اس کو بھی احترام کے ساتھ کہیں دفن کر دینا. اس میں دو فائدہ ہے. پہلے یہ کہ جو جانور ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے پورے عزت و احترام کے ساتھ اس کا وہ کیا اختتام کیا، اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے بیماریاں نہیں پھیلی، گندگی نہیں پھیلی، بدبو نہیں پھیلی، ورنہ مہینوں بدبو رہتی ہے. تو یہ سب کرنا عبادت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قربانی ذبح کرنا نہیں. دیکھیے جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، کچھ بھی کسی کے لیے بھی ہم کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم مارکیٹ جا کے اس کے لیے اپنے بجٹ میں اچھی چیز تلاش کرتے ہیں جو کہ اس کی پسند کا بھی ہو، ہے نا. مجھے کسی کے لیے پسند ہے کہ نہیں جی، کسی کو پین بہت پسند ہے، تو میں بازار جاؤں گی تو اپنے بجٹ میں ایک خوبصورت سا اچھا سا پین خریدنے کی کوشش کروں گی. 2-4 دکانوں پہ جاؤں گی، محنت کر رہی ہوں نا، کیونکہ اس بندے کو مجھے خوش کرنا ہے
ہے نا. اس کے بعد میں اس کو ایک بہترین ڈبے میں ڈالوں گی, پھر اس کو میں پیک کروں گی, پھر اس پر میں اسٹیکر لگاؤں گی, پھر اس کو میں ربن لگا کر خوبصورت بناؤں گی. جی. تو جو تحفہ پر اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے ہیں قربانی کا, تو آپ اس کا پورا پیکج بنائیے نا, کیوں بیچ میں چھوڑ دے رہے ہیں. جی جی. آپ خوبصورتی کے ساتھ پیش کیجئے اس کو, تاکہ اس کی قبولیت زیادہ ہو اور آپ کے تقوی میں زیادہ اضافہ ہو. تو میم آپ کے مطابق عید کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے؟ عید کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے جی, وہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم گھروں میں محدود ہو گئے ہیں, ہماری عید صرف اپنے لوگوں تک محدود ہو گئی ہے. عید ہو یا بقرعید ہو, یہ دونوں جو ہے سب سے خوبصورت پہلو جو میں بتانے کہ یہ ہمیں کنیکشن بناتا ہے. ہم نماز کے لیے مسجد کیوں جاتے ہیں؟ جی, وہاں پہ اللہ تو نہیں ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے نا. پھر مسجد ہی کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ سماج سے ہم جڑ سکے, ہم معاشرے سے جڑ سکے. اگر کوئی بندہ ہے نہیں آیا تو پوچھیں گے فلاں بندہ کیوں نہیں آیا, پتہ چلا وہ بیمار ہے تو ہم اس کو دیکھنے جائیں گے, اس کی عیادت کریں گے. اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. تو یہ سوشل نیٹ ورکنگ, سوشل گیدرنگ ہے یہ مسجد یا نماز یا عبادت. تو عید کے دن کہا گیا ہے کہ آپ اگر روز نماز نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ جمعہ آئے, جمعہ بھی ایٹ لیسٹ عید آئے. عید پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دور دور سے آتے اپنے گھروں میں عبادت کرنے, عید منانے کے لیے, تو وہاں جائے. تو یہ ایک کنیکشن ہے, کنیکشن بنا. اسی میں نے ایک بات ابھی پہلے بتائی تھی آپ کو کہ یہ صرف جب قربانی کا, جب ہم بقرعید کی بات کر رہے ہیں تو یہ کنیکشن ہر کنٹری کے ہر شخص کا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنیکٹ ہے اس چیز سے, قربانی سے کنیکٹ ہے, چاہے ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں. اگر معاشرتی طور پر دیکھا جائے تو, اگر اسے مالی طور پر دیکھا جائے تو بھی کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہے, کتنے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو جنگلوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہ ہمارے علاقے میں بڑی محبت کے ساتھ ہمارے لیے جانور لے کر آتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کے احوال سے ملتے ہیں, وہ ہمارے کلچر سے ملتے ہیں, ہم ان کے کلچر سے ملتے ہیں. تو سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ عید ہمیں اگر علاقائی طور پر اپنے محلے یا شہر تک جوڑتا ہے تو بقرعید ہمیں پوری کنٹری کو جوڑتا ہے, معاشرتی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی. ہر بندہ کچھ نہ کچھ منافع اس بقرعید سے کماتا ہی کماتا ہے, چاہے وہ مالی منافع کمائے یا ثواب کا منافع کمائے, معاشرے میں ملنے کا منافع کمائے, اخلاق کا منافع کمائے یا صدقات کا منافع کمائے, ہر طریقے سے جوڑتا ہے. تو سب سے خوبصورت بات بقرعید کی یہ ہے. اور اب پتہ ہے آپ کو بقرعید کا جو یہ سیزنل اکنومی کو دیکھا جائے تو آپ کو 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک یہ مالیت کا یہ بزنس ہے. تو کہیں نہ کہیں لوگ جڑے ہوئے, پتہ ہے ان چمڑوں سے پھر جوتے بنتے, بیگ بنتے, کہاں تک جاتا ہے, پھر یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. تو پھر ہم دوسری کنٹری سے پیسہ منگواتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے, جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں مال, تو دوسری کنٹری کا پیسہ آ رہا ہے نا ہماری کنٹری میں, تو ہماری کنٹری مستحکم ہو رہا ہے نا. اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے وفادار رہیں, ان کو فائدہ پہنچائیں. بالکل بالکل. تو قربانی جو ہے وہ ہمیں پوری کنٹری کو کنیکٹ کرتا ہے. تو آخری سوال میم اسی سے ریلیٹڈ کہ ملک اور امت کے لیے اس عید کا آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ملک کا پیغام تو میں نے دے دیا کہ پوری ملک کو ہم جوڑتے ہیں, اور ملک کے لیے سب سے بڑا پیغام اور سب سے ڈیپلی جو پیغام ہے اور میری خواہشات ہے اور میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو خوب ترقی دے, یہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے اوپر رہا, ہمیشہ سے رہے, اور پلس یہ کہ ہمارا بھارت مہان تھا, مہان رہے, اور ہمیشہ اس کا جھنڈا بلند رہے, اور ہمیشہ امن و امان قائم ہو. ہم جہاں کہیں بھی ہو, پہلے قرآن ثابت کر دیا کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, اس کے بعد ہمارا ملک ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک مٹی میں پلے بڑھے ہیں, یہیں کے ہوا, یہیں کی فضاؤں نے ہمیں بڑا کیا ہے, یہیں کی زمین کی اگی ہوئی کھانا ہم نے کھایا ہے, یہاں کی سبزیاں, یہاں کے فروٹ کھا کر ہم بڑے ہوئے ہیں, سمجھ گیا. تو ہم کنیکٹ ہے ایک دوسرے سے, تو یہاں امن و امان قائم ہو, خوشیاں ہو, ہم ایک دوسرے کو محبت اور پیار بانٹیں, سمجھ گیا, نہ کہ کچھ اور. اور دوسرا پیغام میں اپنی قوم کے لیے کرنا چاہوں گی, اپنی امت کے لیے کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ہم بہت ان آرگنائز ہیں. ہمارا قرآن ایک, اللہ ایک, نبی ایک, قرآن ایک, سمجھ گیا, لیکن اس کے باوجود ہم ان آرگنائز ہیں. ہمیں آرگنائزیشن کی ضرورت ہے, آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. اگر کچھ آرگنائزیشن کا نام بھی ہے تو وہ اپنی ایک لمٹ بنا رکھے ہیں, آپ اس سے جڑے تو یہ کام ہوگا, نہیں. ہمارا کوئی آرگنائزیشن, ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کی سنت,
سمجھ گیا؟ یہ دو ایسے سپر پاور ہیں ہمارے پاس جی کہ ہم ایک ہاتھ میں اگر اللہ کا پیغام لے کر نکلے اور ایک ہاتھ میں حضور کی سنت لے کر کے نکلے تو ہم اس سے پوری دنیا کو جوڑ سکتے ہیں. تو آج میری اپنی امت کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بقرعید کا جو موقع ہے، ٹھیک ہے، ہم 50,000 1 لاکھ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو 2 4 5 5 10 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ ان کے یہاں 5 ٹرک بکرے آتے ہیں، 5 ٹرک بکرے آتے ہیں قربانی کے لیے. جی میں جانتی ہوں ذاتی طور پر. سمجھ گئے؟ اگر بڑے جانور ہیں تو بہت سارے جانور آتے ہیں، بکرے بھی آتے ہیں، بڑے جانور بھی آتے ہیں، اونٹ بھی قربانی کرتے ہیں، بہت مہنگے میں بھیڑ قربانی کرتے ہیں، دمبے قربانی کرتے ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ قربانی کرنے میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا 5%، صرف 5% آپ اپنے محلے میں ایک آرگنائزیشن بنائے اور وہ 5% جتنی قربانی کا جانور آپ لائے اتنی قیمت کا 5% اس آرگنائزیشن پہ جمع کریں اور بقرعید کی تیاری کریں، جس میں بقرعید کی تیاری کم سے کم 10 سے 15 دن پہلے سے شروع ہو جائے. پورے علاقے کی صاف صفائی، گندگی کو ہٹانا، پانی وغیرہ کا انتظام، اور پھر آپ قصائیوں کو خود مقرر کریں. اور جو بندہ دن بھر آ کر بکرا لے کے کھڑا رہتا ہے کہ اب میرا نمبر آئے گا، اب میرا نمبر آئے گا، اور وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، شیڈ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، گندگی پھیلی رہتی ہے. تو اس آرگنائزیشن کو بنائیں اور آپ انتظام کریں، وہاں ایک ٹوکن کا انتظام کریں قصائیوں کے یہاں، اور سارے لوگوں کو نمبر دیں آپ کہ جی آپ کا یہ نمبر ہے اور یہ آپ کی ٹائمنگ ہے، اس حساب سے آپ آئے. جانور بھی پریشان ہوتا ہے دھوپ میں کھڑے رہ کر، جانور بھی وہاں قربانی ہو رہی ہے، دوسرا جانور کھڑا ہے، اس جانور پر کیا بیتتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو قربان نہ کرے، یہاں تک کہ چھری کو تیز بھی نہ کرے. سمجھ گئے؟ تو یہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں، اور اگر اس ٹاپک پہ آپ مشورہ چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے؟ پورے ہندوستان میں بننا چاہیے، پورے ہندوستان میں بننا چاہیے یہ، اور تاکہ ہم اپنے شہر کو، اپنی کنٹری کو صاف رکھ سکیں، ایک بہترین اور خوبصورت پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں. اور اسلام ایک گلدستہ ہے جو ہمیشہ خوشبو دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. وہ گلدستہ ہمیشہ ہی ایسا کھلتا رہے، کوئی اس سے نفرت نہ کرے بلکہ اور اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے. تو پیغام عید میں بس اتنا ہی. ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان تھی ہماری اسلامک اسکالر میم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان سب سے زیادہ کہ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو پیغام عید میں بس اتنا ہی. آپ بنے رہے منصف ٹی وی کے ساتھ.